इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनकी तुम्हें ममानियत है तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाह बख्श देंगे। अल कुरान किताबुल कबायर उर्दू तर्जुमा बड़े बड़े गुनाहों का बयान और उनकी खौफनाक सज़ाएँ। तसनीफ़ इमाम अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद ज़हाबी रहमतुल्लाह। तर्जुमा मौलाना अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी। हज़रत अब्दुल्ला बिन शुक़ैक़ ताबई रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तर्क नमाज के अलावा किसी अमल को कुफ़र नहीं जानते थे। ये मतलब नहीं कि नमाज ना पढ़ने वाला काफिर हो जाता, बल्कि उसकी शिद्दत और बहुत बड़ा जुर्म होने की तरफ इशारा है। यानी नमाज ना पढ़ना तो कुफ़ार की अलामत है, मुसलमान ऐसा क्यों करता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक औरत के बारे में पूछा गया जो नमाज नहीं पढ़ती थी, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जो नमाज ना पढ़े वो काफिर बहुत बड़ा मुजरिम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जो नमाज ना पढ़े उसका दीन नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जो शख्स जानबूझकर एक नमाज भी छोड़े वो अल्लाह ताला से इस हालत में मुलाकात करेगा कि वो उस पर नाराज़ होगा। जो शख्स अल्लाह ताला से यूँ मुलाकात करे कि वो नमाज को ज़ाया करने वाला हो तो अल्लाह ताला उसकी किसी नेकी की परवाह नहीं करेगा। अत्तहाफ जिल्द 3 सफ़ा 9। यानी वो क्या अमल करता है और क्या नेकी करता है, अल्लाह ताला को इसकी परवाह ना होगी जब तक कि वो नमाज को ज़ाया करता हो। इब्ने हज़म फरमाते हैं, शिर्क के बाद नमाज को अपने वक्त पर ना पढ़ने और किसी मोमिन को नाहक कत्ल करने से बढ़कर कोई गुनाह नहीं। हज़रत इब्राहीम नख़ई रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, नमाज तर्क करना कुफ़र करना है, काफिरों वाला काम है। हज़रत अय्यूब सख्तयानी रहिमहुल्लाह भी इस किस्म की बात फरमाते हैं। हज़रत औन बिन अब्दुल्ला रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जब बंदे को कब्र में दाखिल किया जाता है तो सबसे पहले नमाज का सवाल होता है। अगर इस पुल को अबूर कर ले तो दूसरे अमाल को देखा जाता है, वरना दूसरे अमाल को नहीं देखा जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा नमाज शुरू वक्त में मुस्तहिब वक्त में पढ़ता है तो वो नमाज आसमान की तरफ जाती है और उसके लिए नूर होता है, हत्ता कि वो अर्श तक पहुंच जाती है और क़यामत तक नमाज पढ़ने वालों के लिए बख्शिश की दुआ मांगती रहती है। वो कहती है, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाए जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की। और जब बंदा वक्त के बाद नमाज पढ़ता है तो वो आसमान की तरफ इस तरह जाती है कि उस पर तारीकी छाई होती है। जब वो आसमान तक पहुंचती है तो वो पुराने कपड़े की तरह लिपटी हुई होती है और उसे उस नमाजी के मुंह पर मारा जाता है और वो कहती है, अल्लाह ताला तुझे ज़ाया करे जिस तरह तूने मुझे ज़ाया किया। कंजुल आमाल जिल्द 7 सफ़ा 361। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ने अपनी सुनन अबी दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनकी नमाज कबूल नहीं करता। वो शख्स जो किसी कौम की अमामत करे और वो उसे नापसंद करते हों, वो शख्स जो किसी आज़ाद को ग़ुलाम बनाए, और वो आदमी जो नमाज के लिए ताख़ीर से आए। दबार का माना वक्त निकल जाने के बाद नमाज पढ़ना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी उज़र के बग़ैर 2 नमाज़ों को जमा करे वो गुनाह कबीरा के बहुत बड़े दरवाज़े के पास आया। अल-मौज़ूआत जिल्द 2 सफ़ा 101। हम अल्लाह ताला से तौफ़ीक और मदद का सवाल करते हैं जो 2 सख़ा का मालिक, करीम और सबसे बड़ा मेहरबान है। आमीन। बच्चे को नमाज का हुक्म कब दिया जाए?
حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو جائے، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہوں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ حضرت امام ابو سلیمان خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب بچہ بالغ ہونے کے بعد نماز کو ترک کرے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بعض اصحاب اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بالغ ہو جانے کے بعد جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو اسے قتل کرنا واجب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نابالغ بچے کو ترک نماز پر مارنے کا حکم ہے تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ بلوغت کے بعد وہ اس قدر سزا کا مستحق ہے جو مارنے سے زیادہ سخت ہو، اور مارنے سے زیادہ سخت سزا قتل ہے۔ تارک نماز کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے۔ پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ اگر وہ کسی عذر کے بغیر نماز چھوڑے حتیٰ کہ وقت نکل جائے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ تو حضرت ابراہیم نخعی، ایوب سختیانی، عبداللہ بن مبارک، احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کفار کے درمیان عہد نماز ہے، پس جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 61، مسند امام احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 346۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ مشکات شریف صفحہ 58، کتاب الصلاۃ، رجل کی بجائے عہد کا لفظ ہے۔ نماز کے فوائد۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص 5 فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 اعزازات عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اس سے رزق کی تنگی اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 2، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 3، اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا۔ نمبر 4، وہ پل صراط پر بجلی چمکنے کی طرح گزرے گا۔ نمبر 5، اور حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائے گا۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 15 سزائیں دیتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی سزائیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ نمبر 2، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اسے اللہ تعالیٰ کسی عمل کا اجر نہیں دیتا۔ نمبر 4، اس کی دعا آسمان کی طرف اٹھائی نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، اسے نیک لوگوں کی دعا سے حصہ نہیں ملتا۔ موت کے وقت پہنچنے والی سزائیں یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ نمبر 2، بھوک کی حالت میں مرتا ہے۔ نمبر 3، پیاسا مرتا ہے، اگرچہ دنیا کے تمام سمندروں کا پانی اسے پلایا جائے اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ قبر میں پہنچنے والی سزائیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ جلائی جاتی ہے، وہ صبح و شام انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کی قبر پر ایک اژدہا مقرر کیا جاتا ہے جس کا نام شجاع اقرا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہیں، ہر ناخن 1 دن کی مسافت کے برابر لمبا ہے۔ وہ میت کو ڈستا ہے اور کہتا ہے کہ میں شجاع اقرا ہوں۔ اس کی آواز سخت آواز والی گرج کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ
میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے اس بات پر ماروں کہ تو نے صبح کی نماز طلوع آفتاب تک نہ پڑھی، اور اس بات پر ماروں کہ تو نے ظہر کی نماز عصر تک مؤخر کی، اور اس بات پر ماروں کہ تو نے عصر کی نماز مغرب تک نہ پڑھی، اور اس بات پر ماروں کہ تو نے مغرب کی نماز عشاء تک ادا نہ کی، اور تجھے اس بات پر ماروں کہ تو نے عشاء کی نماز کو صبح تک مؤخر کیا۔ وہ جب بھی اسے کوئی ضرب مارتا ہے تو وہ زمین میں 70 گز تک دھنس جاتا ہے، پس وہ قیامت تک زمین میں عذاب پائے گا۔ اور وہ عذاب جو قبر سے نکلنے کے وقت میدان محشر میں ہوں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، حساب کی سختی، نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، نمبر 3، جہنم میں داخلہ۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بے نمازی قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطروں میں لکھا ہوگا۔ پہلی سطر میں ہوگا: اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے۔ دوسری سطر میں لکھا ہوگا کہ اے غضب خداوندی کے ساتھ مخصوص شخص، اور تیسری سطر میں لکھا ہوگا: جس طرح تو نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کیا، اسی طرح آج تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں: جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا۔ وہ پوچھے گا: یا اللہ کیوں؟ فرمائے گا: اس لیے کہ تو وقت پر نماز نہیں پڑھتا تھا اور جھوٹی قسمیں کھاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں یوں دعا فرمائی: یا اللہ ہم میں سے کسی کو بدبخت یا محروم نہ بنانا۔ پھر فرمایا: کیا جانتے ہو کہ بدبخت محروم کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا: جو نماز نہیں پڑھتا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے منلہم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ ہیں۔ ہر سانپ اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جیسی۔ وہ نماز نہ پڑھنے والوں کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس شخص کے جسم میں 70 سال تک کھولتا رہے گا، پھر اس کا گوشت زرد رنگ کا ہو جائے گا۔ حکایت نمبر 1۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا اور میں نے بارگاہ خداوندی میں اس گناہ سے توبہ کر لی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ وہ میرے گناہ بخش دے اور میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھ سے زنا سرزد ہوا جس سے میرا بچہ پیدا ہوا، بس میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے فاسقہ فاجرہ عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں بھی جلا نہ دے۔ چنانچہ وہ شکستہ دل ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور فرمایا: اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے موسیٰ، توبہ کرنے والی عورت کو اپنے آپ نے کیوں واپس کر دیا؟ کیا آپ نے اس سے زیادہ برائی والا نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: جبریل علیہ السلام، اس سے زیادہ شر والا کون ہے؟ فرمایا: جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ حکایت نمبر 2۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی ایک بہن انتقال کر گئیں تو وہ اس کے پاس آئے۔ دفن کے وقت اس کی مال سے بھری ہوئی تھیلی اس خاتون کی قبر میں گر گئی اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا حتیٰ کہ وہ قبر سے واپس آ گئے۔ پھر لوگوں کے واپس جانے کے بعد وہ گئے اور قبر کو کھودا تو دیکھا کہ قبر میں اس خاتون پر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ قبر پر مٹی ڈالی اور روتے ہوئے غمگین حالت میں اپنی ماں کے پاس آئے اور پوچھا: اے ماں، مجھے میری بہن کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا عمل کرتی تھی؟ ماں نے کہا: تم اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا:
میں نے اس کی قبر میں آگ شعلہ زن دیکھی ہے۔ فرماتے ہیں ان کی ماں بھی رونے لگی اور اس نے کہا، اے میرے بیٹے، تمہاری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور وقت سے مؤخر کرتی تھی۔ جو لوگ وقت پر نماز نہیں پڑھتے ان کا یہ حال ہے، تو جو بالکل پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز وقت پر عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک وہ جواد و کریم ہے۔ آمین۔ نماز مکمل نہ کرنے والے کی سزا، یعنی وہ لوگ جو نماز پر محض اوپر نیچے ہوتے ہیں اور رکوع و سجود پورا نہیں کرتے، ان کی کیا سزا ہے؟ تو اس سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ سورہ ماؤن آیات 4 تا 5۔ پس ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ وہ نماز میں مرغ کی طرح چونچے مارتے اور رکوع و سجود پورا نہیں کرتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز پڑھی، پھر حاضر خدمت ہو کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا، واپس جاؤ اور نماز پڑھو، بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی، پھر حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ گیا اور پہلے کی طرح نماز ادا کی، پھر حاضر ہو کر سلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جاؤ نماز پڑھو، بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اس سے اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر جس قدر قرآن پاک سے پڑھنا آسان سمجھو پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ مطمئن ہو جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اطمینان سے بیٹھو، پھر سجدہ کرو اور اطمینان سے کرو، پھر اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 109، سنن ابی داؤد جلد اول صفحہ 131۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جائز نہیں جس کے رکوع و سجود میں آدمی اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ رکھے۔ سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 131، مسند امام احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ 122، جامع ترمذی جلد اول صفحہ 36۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حتیٰ کہ وہ رکوع اور سجدہ میں پیٹھ کو سیدھا رکھے۔ سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 131۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتے ہوئے رکوع و سجود کے بعد پیٹھ کو سیدھا نہ رکھے جیسا کہ وہ پہلے تھی تو اس کی نماز باطل ہے اور یہ فرض نماز میں ہے۔ اسی طرح طمانینت بھی ضروری ہے، یعنی ہر عضو کو اس کی جگہ پر برقرار رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص سب سے بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع و سجود اور قرات کو پورا نہ کرنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے رکوع اور سجدے کے درمیان پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طریقہ منافق کی نماز کا ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور 4 مرتبہ زمین پر چونچے مارتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 225۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نماز پڑھائی، پھر تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں ایک شخص داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی، وہ رکوع اور سجود میں چونچے مارنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو دیکھو، اگر یہ مر جائے تو دین محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر نہیں مرے گا۔ یہ نماز کو اس طرح چکتا ہے جس طرح کوا خون چکتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن خزیمہ رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنی صحیح ابن خزیمہ میں نقل کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نمازی کی دائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ بائیں جانب ہوتا ہے۔ اگر وہ نماز کو مکمل طور پر ادا کرے تو فرشتے اس نماز کو اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں، اور اگر اسے ناقص طور پر ادا کرے تو وہ اس کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع اور سجود اور قرات مکمل کرے تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچایا جاتا ہے اور وہ اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ اگر وہ اس کا رکوع، سجدہ اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مارا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایک پیمانہ ہے، جو اس کو پورا کرتا ہے اسے پورا بدلہ دیا جاتا ہے، اور جو اس میں کمی کرتا ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ المطففین 1، المطفف وہ شخص ہے جو ناپ تول یا نماز میں کمی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویل سے ڈرایا جو جہنم میں ایک وادی ہے اور جہنم میں اس کی گرمی سے پناہ طلب کرتی ہے، اور جہنم بھی اس کی گرمی سے پناہ طلب کرتی ہے۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرے تو اپنا چہرہ، ناک اور ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، یعنی پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں، گھٹنے اور قدموں کے اگلے حصے پر، اور میں بالوں اور کپڑے کو نہ لپیٹوں۔ امام بخاری نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔
صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 109۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے 40 سال سے نماز بالکل نہیں پڑھی، اور اگر تمہارا انتقال ہوا تو تم دین محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر نہیں مرو گے۔ سنن نسائی جلد اول صفحہ 193۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تمہارے دین میں سے کون سی بات تیرے نزدیک قابل عزت ہوگی جب تمہارے ہاں نماز کی کوئی حیثیت نہ ہو، اور قیامت کے دن تم میں سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا، جس طرح اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی گزر چکا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ بس اگر یہ صحیح ہو تو وہ کامیاب ہوا، اور اگر اس میں خرابی ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوا۔ کنز الاعمال جلد 7 صفحہ 282۔ اگر کسی فرض میں کوتاہی اور کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس نفلی عبادت ہے تو اس سے فرائض کی کمی کو پورا کر دو، پھر دوسرے تمام اعمال کا بھی یہی حال ہوگا۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 232۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے تاکہ اس کے ذریعے سے فرائض کی کمی پوری ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ طاقت کے باوجود نماز با جماعت کو چھوڑنے کی سزا۔ ارشاد خداوندی ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ القلم 42 تا 43۔ جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی، اس کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھی ہوگی، اور وہ اس وقت سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے جب وہ صحیح تندرست تھے۔ یہ قیامت کا دن ہے جب ان پر ندامت کی ذلت چڑھی ہوئی ہوگی اور دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے اذان اقامت کے ساتھ باجماعت نماز مراد ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتے تھے اور صحیح سالم تندرست ہونے کے باوجود نماز باجماعت نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، تو جو شخص جماعت میں شامل ہونے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے ترک کر دیتا ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ سخت تنبیہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ جہاں تک سنت احادیث سے ثابت ہونے کا تعلق ہے تو صحیحین صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز کے لیے اقامت کہے، پھر کسی دوسرے کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں کچھ لوگوں کو لے کر جن کے پاس لکڑیاں ہوں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور میں ان کو گھروں میں آگ سے جلا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے اس بات سے ڈرایا کہ ان کو ان کی اولاد اور ساز و سامان سمیت جلا دیا جائے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب وہ واپس ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا تم اذان سنتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جماعت میں حاضر ہونا ہوگا۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 233۔
حضرت امام ابو داود نے حضرت عمر بن مکتوم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ میں کیڑے مکوڑے اور درندے بہت ہوتے ہیں۔ میں ایک نابینا شخص ہوں اور میرا گھر بھی دور ہے، مجھے لانے والا نہیں ہے، کیا مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تمہیں حاضر ہونا پڑے گا، میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں دیکھتا۔ سنن ابو داود جلد اول صفحہ 88۔ ایک نابینا شخص ہیں اور مسجد میں آتے ہوئے ان کو جو مشقت ہوتی ہے اس کی شکایت کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ایسا شخص بھی نہیں جو ان کو لے کر آئے، لیکن اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ تو جو شخص تندرست ہو، اس کی بینائی بھی صحیح ہو، اسے کس طرح اجازت ہو سکتی ہے، حالانکہ اسے کوئی عذر نہیں ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ دن کے وقت روزے رکھتا ہے اور رات کو نوافل کے لیے قیام کرتا ہے، لیکن نہ تو باجماعت نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی جمعہ کی نماز، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے اور اس کے کان اس سے بھر جائیں، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اذان سنے اور نماز باجماعت نہ پڑھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے اذان سنتا ہے اور اسے جماعت میں شرکت سے کوئی عذر بھی مانے نہ ہو، تو اس کی نماز جو اس نے گھر میں پڑھی قبول نہ ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اس کا عذر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، خوف یا بیماری۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایک وہ شخص جو اس حال میں امامت کروائے کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں، دوسری وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اور تیسرا وہ شخص جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سننے کے باوجود جماعت میں شریک نہ ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا، مسجد کا پڑوسی کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اذان سنتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حالت اسلام میں ملاقات کرے تو وہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے۔ جب ان کے لیے اذان کہی جائے، بے شک اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایت کے طریقے جاری کیے ہیں، اور یہ نماز ان طریقوں میں سے ہے۔ سنت موقدہ مراد ہے، اور اگر تم نماز گھر میں پڑھو جس طرح یہ پیچھے رہنے والے گھر میں پڑھتے ہیں، تو تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ہم دیکھتے تھے کہ نماز باجماعت سے یا تو وہ شخص پیچھے رہتا جس کی منافقت واضح ہوتی، یا بیمار آدمی حاضر نہ ہوتا، اور ایک شخص کو 2 آدمیوں کے سہارے سے لایا جاتا حتیٰ کہ وہ صف میں کھڑا ہوتا، یا فرمایا وہ نماز باجماعت کے لیے مسجد آتا۔ حضرت ربیع بن حسیم رحمہ اللہ کا ایک پہلو فالج زدہ ہو گیا
تو آپ 2 آدمیوں کے سہارے تشریف لے جاتے، ان سے کہا جاتا کہ اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، آپ معذور ہیں۔ وہ فرماتے تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، لیکن میں مؤذن سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتا ہوں۔ تو جو شخص ان کلمات کا عملاً جواب دے سکتا ہو اگرچہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے جائے۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے نماز باجماعت چھوٹ گئی تو صرف ابو اسحاق نے تعزیت کی، اور اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زائد لوگ مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دین کی مصیبت دنیا کی مصیبت سے ہلکی اور معمولی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ انسان سے نماز باجماعت کا چھوٹ جانا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عصر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھ سے عصر کی باجماعت نماز چھوٹ گئی، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا یہ باغ محتاج لوگوں پر صدقہ کر دیا تاکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کا کفارہ بن جائے، اور آپ کا یہ باغ کھجوروں کا باغ تھا۔ عشاء اور فجر میں حاضری کا زیادہ اہتمام۔ نماز عشاء اور نماز فجر میں حاضر ہونے کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 نمازیں عشاء اور فجر منافقین پر تمام نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں۔ سنن نبی داؤد جلد 1 صفحہ 79۔ اور اگر ان لوگوں کو ان کے ثواب کا علم ہوتا تو وہ سر کے بل گھسٹ آتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب ہم میں سے کوئی شخص عشاء اور صبح کی نماز میں جماعت کے ساتھ شامل نہ ہوتا تو ہمیں بدگمانی ہوتی کہ شاید وہ منافق ہو گیا۔ گناہ کبیرہ نمبر 5، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آل عمران 180۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل میں بخل سے کام لیتے ہیں، ہرگز خیال نہ کریں کہ یہ کام ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن ان کو اس مال کا طوق ڈالا جائے گا جس میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ حامیم سجدہ آیات 6-7۔ اور ان مشرکوں کے لیے خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرک قرار دیا، یعنی انہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود مشرکوں والا کام کیا۔ اور ارشاد خداوندی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ التوبہ آیات 34-35۔ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، پس ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے، جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو اس کے ساتھ داغا جائے گا، تو کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، بس جو کچھ تم جمع کرتے تھے اسے چکھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے لیے آگ کے پتھرے بنائے جائیں گے، پھر ان کو جہنم میں گرم کر کے اس شخص کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا،
وہ پتھرے جب بھی ٹھنڈے ہوں گے تو ان کو اس کے لیے دوبارہ گرم کیا جائے گا، اور اس دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ پس وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا، وہ جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کا مالک جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو بلبلانے والے اونٹوں سے زمین بھر دی جائے گی جو پہلے سے بھی زیادہ ہوں گے، ان میں سے ایک بچے کو بھی کم نہیں پائے گا۔ وہ اسے اپنے کھروں سے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان میں سے پہلا گزر جائے گا تو اس کے آخر کو دوبارہ لایا جائے گا، اور یہ اس دن کا ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، پس وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گائے اور بکریوں والے کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا، گائے اور بکریوں والے کسی شخص کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جو ان کا حق ادا نہیں کرتا۔ قیامت کے دن آواز لگانے والی گایوں سے زمین کو بھر دیا جائے گا۔ ان میں کوئی ٹیڑھے سینگوں والی یا سینگوں کے بغیر اور ٹوٹے ہوئے سینگوں والی نہیں ہوں گی۔ وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور پاؤں سے روندیں گی۔ جب پہلا گروہ گزر جائے گا تو دوسرے کو واپس لایا جائے گا، اور یہ اس دن ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، پس وہ اپنا راستہ جنت یا جہنم کی طرف دیکھے گا۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 318۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے 3 آدمی جو جہنم میں داخل ہوں گے، ان میں سے ایک وہ حاکم ہے جو مسلط کیا گیا، دوسرا وہ مالدار جو اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، اور تیسرا فقیر جو فخر کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہو لیکن حج نہ کرے، یا اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ موت کے وقت واپسی کا سوال کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، واپس لوٹنے کا سوال تو کفار کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عنقریب میں تمہارے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھوں گا۔ ارشاد خداوندی ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ المنافقون 10۔ اور اس چیز سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، بس وہ کہے، اے رب، تو نے مجھے تھوڑے وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ اور اس چیز سے خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے اور وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑے وقت کے لیے مہلت کیوں نہیں دی تاکہ میں صدقہ کرتا، یعنی میں زکوٰۃ ادا کرتا، اور اکن من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، یعنی حج کرتا۔ پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جب مال 200 درہموں کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا، حج کب واجب ہوتا ہے؟ فرمایا، جب زاد راہ اور سواری یا اس کا کرایہ ہو، اور وہ زیورات جو استعمال کے لیے بنائے گئے ہوں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں، اگر وہ فروخت کرنے کے لیے یا کرائے پر دینے کے لیے تیار کیے گئے ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، اس نے اس میں زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ وہ اسے اپنے جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ
बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही हुआ खैरल लहुम बल हुआ शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा। आले इमरान 180। और वो लोग जो इस चीज़ में बुखल से काम लेते हैं और जो अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल में से उनको अता की, वो हरगिज़ ये गुमान ना करें कि ऐसा करना उनके लिए बेहतर है, बल्कि ये उनके लिए बुरा है। अनकरीब क़यामत के दिन उनको इस माल का तौक़ पहनाया जाएगा। इरशाद खुदाबंदी है, यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारे जहन्नमा फ़तुक़वा बिहा हिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अत-तौबा आयत 35। जिस दिन वो गरम किया जाएगा जहन्नुम की आग में, फिर उससे उनकी पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। इरशाद खुदाबंदी जो पहले मज़कूर हुआ कि जिस दिन इस सोने और चांदी को जहन्नुम की आग में गरम करके उनकी पेशानियों और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा, की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आपने फरमाया कि दीनार को दिरहम पर और दिरहम को दिरहम पर नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसकी जिल्द को कुशादा करके हर दीनार और दिरहम को अलग अलग रखा जाएगा।